अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो हाली और अकबर की शायरी के मुश्तरका अनासर पर है। हाली और अकबर का तकाबल करते हुए हम इनके मुश्तरका कौमी और मिली अनासर का जायज़ा लेंगे। हाली और अकबर का दौर एक ही है, लेकिन हाली अकबर से कुछ सीनियर थे। इसकी सबसे पहली जो आप हेडिंग बनाएंगे वो है अदब और मुआशरा। अदब को मुआशरे का अक्स करार दिया जाता है। मुआशरा अदब पर असरअंदाज होता है और अदब मुआशरे को फ़िक्र व अमल की नई राहें अता करता है। इसलिए अदब को तफसीर हयात करार दिया जाता है। चनाचा कोई भी तख्लीक़कार अपनी सकाफ़त, तहज़ीब, रवायात और असरी माहौल व मसाइब से बेगाना नहीं रह सकता। इसका मतलब ये है कि लिखने वाले के अदब पर उसके माहौल का असर नुमाया नज़र आता है। यही वजह है कि हर शायर और अदीबों की तहकीकात में लबो लहजे, फ़िक्र व असलूब की इनफरादियत के बावजूद बहुत से मुश्तरका अनासर झलकते हैं। इस हवाले से हाली और अकबर की शायरी का तकाबल ख़ास अहमियत का हामिल है कि इनका फ़िक्री अदब हमारी ज़िंदगी की ख़ास तहज़ीबी अनासर और ज़िंदगी के नाज़ुक और अहम दौर में मुसलमानों में शऊर बेदार करने का वसीला साबित हुई। हाली और अकबर कमोबेश एक ही दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। हाली ने अपने दौर के मसाइल की बड़ी भरपूर अक्कासी की है और अकबर को भी अपने समाजी शऊर की बिना पे लिसानुल असर करार दिया गया है। सेकंड जो आप इसकी हेडिंग बनाएंगे वो है हाली और अकबर की शायरी का पस मंज़र। हाली और अकबर की शायरी के पस मंज़र का जायज़ा लेते हुए इस अमर को पेश नज़र रखना चाहिए कि 1857 की जंग आज़ादी से पहले का दौर उर्दू शायरी का क्लासिकी और कदीम दौर कहलाता है। जंग आज़ादी में नाकामी के बाद हमारा एहतजाजी तर्ज़ एहसास नई तब्दीलियों की से रूशनास हुआ। चनाचा हमारा अदब भी जदीद रवैयों की अक्कासी करने लगा। ख़ास तौर पर सर सैयद की तालीमी और इस्लाही तहरीक ने मुसलमानों को गारे ज़िल्लत से निकालने के लिए जो काविशें की, इनके शेर व अदब पर भी बड़े गहरे असरात मुरतब हुए। इसके नतीजे में जदीद तालीम को फ़रोग़ हासिल हुआ और माशरे में मग़रब की पैरवी का चलन आम हुआ। अकबर ने इस माशरती तब्दीली के ख़िलाफ़ भरपूर रद्द अमल का मुज़ाहरा किया और मग़रबी तहज़ीब के पर्दे में छुपी हुई ख़ामियों को बेनकाब करने के लिए अमली तौर पर कोशिशें की। थर्ड जो इसकी हेडिंग आप बनाएंगे सर सैयद अहमद ख़ान और तहरीक अलीगढ़। इसके मुकाबले में हाली सर सैयद अहमद ख़ान के दस्तरात और तहरीक अलीगढ़ के एक मजबूत सतून की हैसियत रखते थे। इसके अलावा सर सैयद के कुर्बत की वजह से इनकी तहरीरों में सर सैयद के अफ़कार और नज़रियात का अक्स भी दिखाई देता है। चनाचा फितरी तौर पर हाली और अकबर की शायरी में फ़िक्री और नज़रियाती सतह पर बहुत से तज़ादात महसूस होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दोनों के मकासद में ख़ास यकसानियत पाई जाती है, क्योंकि ये दोनों शायर कौम को ख्वाब बेदारी से बेदार करके सियासी माशरती हवाले से मुसलमानों को तरक्की की शाहराह पर गामज़न देखना चाहते थे। इसलिए हाली और अकबर के यहाँ कौमी और कुल्ली सतह पर बहुत से पहलुओं में हम आहंगी महसूस होती है। जो आप इसकी हेडिंग बनाएंगे वो है हाली और अकबर का तकाबल मिली निशात के हवाले से। हाली और अकबर का तकाबल करते हैं तो इसका बुनियादी किस्सा मिली निशात के हवाले से दोनों के मुश्तरका अनासर का जायज़ा लेना है। इस हवाले से पहली मुमासलत जो हमारे सामने आई है वो ये है कि हाली और अकबर शायरी को मकसूद बिल्लज़्ज़त नहीं समझते। इस हवाले से बुनियादी फ़र्क ये है कि मौलाना हाली बराह रास्त इस्लाह और इखलाकी तरबियत पर ज़ोर देते हैं और वो शायराना वसाइल को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इसके मुकाबले में अकबर अपने इजहार के लिए तंज़ व मज़ाह का सहारा लेते हैं। इन्होंने अपने तर्ज़ इजहार को हुस्न को कायम
کرنے کے لیے قدیم شعری پیمانوں اور اسالیب میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ نیکسٹ اس کی ہیڈنگ ہوگی حالی اور اکبر میں افکار کے حوالے سے مماثلتیں۔ حالی اور اکبر میں اسلوب اور طرز بیان کے واضح فرق کے باوجود افکار کے حوالے سے بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ دونوں شاعروں میں رباعی، مثنوی، مسدس، مخمس اور دوسرے شعری سانچوں میں اپنا تخلص اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیبی، معاشرتی اور دینی اقتدار کے فروغ میں بھی عطا کیا۔ حالی اور اکبر کی مماثلت کا تقابل کرتے ہوئے سب سے بنیادی بات جو سامنے آتی ہے وہ غیر ملکی حکومت اور مغربی تہذیب ہے۔ اس حوالے سے حالی یہ پہ کہا جاتا ہے کہ وہ انگریزوں کے ہمدرد دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے کلکتہ و بعض دوسرے حاکموں کی شان میں قصیدہ گوئی کی اور مسلمانوں کو پہچاننے اور مغربی تعلیم کے حصول کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ نیکسٹ ہم اس کی ہیڈنگ لیں گے مغربی تہذیب سے بیزاری۔ حالی کے محرکات کا تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں 1857 سے پہلے اور بعد کے مخدوش حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگرچہ حالی نے اقتدار میں ہوا کا رخ پہچاننے کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، لیکن جلد ہی ان پر یہ حقیقت فاش ہو گئی کہ ہم اپنے خلوص کے باوجود انگریزوں کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالی نے مغربی تہذیب کے بعض فضول پہلوؤں کا بھی ادراک حاصل کیا۔ چنانچہ بعض مواقع پر انہوں نے مغربی حکومت اور تہذیب پر بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر تنقید کی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حالی فکری اعتبار سے اکبر کے قریب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں تک اکبر کی فکر کا تعلق ہے، اکبر تو انگریزی تہذیب و معاشرت سے متنفر تھے۔ وہ انگریزوں کے استحصالی عزائم کا ادراک رکھتے تھے۔ عام طور پر یورپین ممالک ترقی اور غریب ملکوں میں اپنے استحصالی نظام کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ ان ممالک میں غربت، پسماندگی اور جہالت دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکبر انگریز قوم کے مکر و فریب سے بخوبی آگاہ تھے۔ چنانچہ کہیں انہوں نے اپنے شگفتہ اسلوب سے اور کہیں طنز و توفیق کے ذریعے مغرب کے استحصالی نظام پر تنقید کی ہے۔ اس دور میں انگریزوں نے برصغیر کے باشندوں کی توجہ حاصل مسائل سے ہٹانے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ نیکسٹ اس میں آپ یہ شعر کوٹ کر سکتے ہیں۔ ایسی کمیٹیوں سے ہے پھل کا امیدوار، ایسی کمیٹیوں سے ہے پھل کا امیدوار، اکبر درخت سمجھا ہے پتوں کے ڈھیر کو، شیخ صاحب خدا سے ڈرتے ہیں، میں تو انگریزی سے ڈرتا ہوں۔ نیکسٹ آپ اس کی ہیڈنگ لیں گے مولانا حالی بظاہر انگریزوں کے ہمدرد اور خیر خواہ۔ مولانا حالی بظاہر انگریزوں کے ہمدرد اور خیر خواہ دکھائی دیتے ہیں، مگر ان کے کلام میں عمومی فکر کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حالی مسلمانوں کے بہتر مستقبل کی امید میں مصلحتاً بعض مواقع پر حکومت سے وفاداری کا اظہار کیا ہے، لیکن اس حوالے سے وہ سر سید کے مقابلے میں عصری سیاسی صورتحال کا بہتر ادراک رکھتے تھے۔ خاص طور پر ان کے بعض اشعار ایسے ہیں کہ جو ہماری غزل کے عمومی مزاج سے بھی مطابقت رکھتے ہیں اور انہیں عصری صورتحال پر بھی منطبق کیا جا سکتا ہے۔ ان کی دوستی پر ہم کو تو بدگمانی ہے، ان کی دوستی پر ہم کو تو بدگمانی، وہ ہم کو دوست سمجھیں یہ ان کی مہربانی۔ آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں گے مغربی استحصالی نظام۔ انگریزوں کے رویوں نے حالی پر یہ حقیقت منکشف کر دی تھی کہ اگر مسلمان یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو انگریزوں سے بھلائی کی توقع عبث ہے، یعنی کہ بیکار ہے۔ ان اشعار میں بالواسطہ طنز کی جو شدت ہے وہی عصری صورتحال کے حوالے سے بھی معنویت کی حامل
یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انگریزوں نے مذہبی منافقت اور تفرقے کے ذریعے لوگوں میں پھوٹ پیدا کرنے کے لیے اپنے استحصالی نظام کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ حالی کو بھی اس امر کا احساس تھا کہ انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر کاربند ہیں۔ تدبیر یہ کہتی ہے کہ جو ملک ہو مفتو وہاں پاؤں جمانے کے لیے تفرقہ ڈالو۔ اسی طرح اکبر آبادی نے بھی مغرب کے استحصالی نظام کو بے نقاب کرنے کے لیے مؤثر انداز میں کوشش کی ہے، بلکہ ان کے تنزیہ اور مزاحیہ کلام کا بیشتر حصہ مغربی تہذیب کے منفی رویوں کو اجاگر کرنے کے لیے مخصوص دکھائی دیتا ہے۔ اکبر کو اس امر کا احساس تھا کہ انگریز بر صغیر کو پسماندگی دور کرتے ہیں یہاں ہوئے، بلکہ ان کے لیے ہندوستان ایک سونے کی چڑیا اور تجارتی منڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لاکھوں کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے، اس کو تو میں دنیا کی ترقی نہ کہوں۔ مغربی تہذیب کے اثرات کو پھلتا پھولتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایک باشعور فنکار کی طرح عصری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ قومی امراض کی تشخیص کے حوالے سے اکبر کے شعور کو اس دور میں بھی تسلیم کیا گیا اور آج بھی ان کے افکار کی اہمیت مستحکم دکھائی دیتی ہے۔ مغربی رنگ و روشن پہ کیوں نہ آئے اب غلو، قوم ان کے ہاتھ میں، تعلیم ان کے ہاتھ میں۔ گزشتہ صدی میں برصغیر کے باشندوں میں تعلیم کی کمی ایک ایسا مسئلہ تھا جس کے باعث نہ صرف ارتقاء کا عمل انتہائی سست تھا، بلکہ ہندو اور مسلمان ملکی سیاست سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے قومی تعمیر و ترقی کے عمل میں اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر تھے۔ خاص طور پر مسلمان اس معاملے میں خاصے پسماندہ تھے۔ ان حالات میں مغربی استحصالی نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندو مسلم اتحاد وقت کی ضرورت تھا، چنانچہ حالی اور ان کے بعد اکبر نے اس ضرورت کو محسوس کیا۔ خاص طور پر حالی مغربی استحصالی نظام سے چھٹکارے کے لیے ہندوؤں سے اتحاد کو اہم عصری تقاضا سمجھتے تھے۔ حالی کہتے ہیں، ہند میں اتحاد ہوتا اگر کھاتے غیروں کی ٹھوکریں کیوں کر۔ اکبر آبادی بھی اس دور میں ہندو مسلم اتحاد کے داعی دکھتے ہیں۔ تم ملو یا نہ ملو، مجھ سے منو یا نہ منو، ساتھ رہنا ہے اسی ملک میں اے ہم وطنوں۔ ان کی ہیڈنگ بنائیں گے مذہبی اقتدار سے محبت۔ اس کے ساتھ ساتھ اکبر کو ہندوؤں اور مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں اختلاف کا بھی احساس تھا۔ ان کے بعض اشعار سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر ہندو مسلم اتحاد کو غیر فطری سمجھتے ہیں۔ منہ بند ہو سکے گا مسلماں شریف کا، چسکا مگر نہ جائے گا صاحب سے بیف کا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ حالی اور اکبر دونوں ہی اپنے مذہبی اقتدار سے محبت کا جذبہ ایک اور مشترکہ وصف ہے۔ سر سید کے مقابلے میں حالی اور اکبر دونوں اپنے مذہبی اقتدار سے محبت کا جذبہ ایک اور مشترک وصف ہے۔ سر سید احمد خان کے مقابلے میں حالی کے مذہبی شعور میں زیادہ گہرائی محسوس ہوتی ہے۔ حالی مذہبی توالیات میں الجھنے کی بجائے مسلمانوں کو ان کی عظمت یافتہ یاد دلا کر عمل پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی معروف مسدس حالی شکوہ ہند میں مسلمانوں کو بیداری کا واضح پیغام دیا ہے۔ سیرتیں تو نے بدل دیں، مسخ کر دی صورتیں، آبرو تو نے ڈبو دی، کھو دیا تو نے مقام وقار۔ حالی کا خیال تھا کہ دین کی بقا کے لیے دنیاوی ترقی بھی بہت ضروری ہے۔ گئے وہ دن کہ نفرت کرتے تھے دار دنیا پر، بقائے دین دولت منحصر دنیا پر اب جگہ۔
اکبر کے تصور حیات میں بھی مذہب کو کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ انہیں انگریزی تہذیب و تمدن ترقی سے کوئی بیر نہیں تھا، وہ بنیادی طور پر مذہب اور تہذیبی اقتدار کا تحفظ چاہتے تھے، اسی لیے وہ مسلمانوں کے طور طریقوں کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ خدا کے فضل سے ہم نام کے مسلمان ہیں، خدا کے فضل سے ہم نام کے مسلمان ہیں، وگرنہ چین سے رہتے نہ اس زمانے میں۔